बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद पूरी कायनात उस सुहानी घड़ी का जश्न मना रही होगी जब वजह तख्लीक़ कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद बाबरकत हुई। आप जब तशरीफ़ लाए नाज़रीन, तो दुनिया में उस वक्त जहालत का दौर दौरा था, जुल्म व सितम उरूज पर था। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। औरत को जिल्लत का बाइस समझा जाता था और बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब हर सू जुल्मत और जहालत की घटा पूरी तरह छा चुकी थी, तो ऐसे में खुदा की रहमत जोश में आई और खुदा बाबरकत ने इंसानों की हिदायत के लिए अपना पैगंबर मबूस फरमाया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। आपकी आमद से जुल्मत की तारीकी छट गई, हर सू रहमत और इल्म और आदमियत का उजाला फैल गया। रहमतुल आलमीन ने मदीने की रियासत की शक्ल में रहती दुनिया तक के लिए एक रोल मॉडल पेश कर दिया, जहां इल्म, अमन, इंसाफ, रवादारी, हुकूक की फरहमी और खुशहाली का दौर दौरा था। नाज़रीन, आज के एक बार फिर मुआशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी का राज नजर आ रहा है। जहल का समाज है, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त है। ऐसे में मुल्की सियासत में तब्दीली आई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ही पाकिस्तान को मदीने जैसी फलाही रियासत बनाने का अज़्म किया, जिस पर अभी तक तो वो साबित कदमी से डटे हुए, मगर कुछ पता नहीं कि कहीं वो अपने अज़्म से यू टर्न ना ले लें। बहरकैफ हुकूमत ने नेक नियति के साथ रियासत मदीना की जानिब पहला कदम बढ़ाया, मगर अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। इस रियासत का रोड मैप तय करना है, खदोखाल का तयन करना है, अहदाफ मुकर्रर करने और सबसे बढ़कर पहले कानून साजी और फिर हर खास व आम से उस पर अमल दरामद करवाने जैसे कठिन मरहले से गुजरना है। वैसे तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली मुमलिकत खुदादाद है और हम इसे मदीने जैसी रियासत के नाते तो जानते हैं, मगर हम किस किस्म के पाकिस्तान की तश्कील कर रहे हैं? क्योंकि मदीने में तो भाईचारा था, बर्दाश्त थी, अखवत थी, मगर हमारे मुआशरे में तो अदम बर्दाश्त बढ़ता ही चला जा रहा है। आम आदमी तो एक तरफ ऐवानों में बैठे वुज़रा और रहनुमाओं तक के अंदाज़ व अतवार ऐसे हैं कि बस सुनता जा, शर्माता जा। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि मदीने जैसी रियासत के क़याम में ही सबकी फलाह और बका है, लेकिन ये ख्वाब कब, कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा, इसके लिए किन अवामिल और महरकात की ज़रूरत होगी, इन तमाम मौज़ूआत का आज की ख़ास दिन की निस्बत से हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। अल्लामा बाकर ज़ैदी आलम दीन है, बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम। इसके अलावा मेरे साथ मुख्तलिफ आलम दीन और मजहबी स्कॉलर भी होंगे और इसी हवाले से हम बात करेंगे। अल्लामा बाकर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करती हूँ। बेहतरीन ज़ाब्ता हयात रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी कामिल और अकमल तरीन शक्ल की सूरत में हमें अता किया, जिन्होंने जहालत से निकाल कर इंसान को पस्ती से निकाल कर जो है वो एक रिफ़त तक पहुँचाया है। ज़रा इसके बारे में रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया की तहरीक, खुसूसन ख़ातमुल अंबिया की तहरीक और इनकलाब इंसानियत को मुमकिना कमाल तक पहुँचाने के लिए है और इसीलिए दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए लाजवाल दीन है, कोई और दीन नहीं आएगा, कामिल है। कुरान करीम एक ऐसा नुस्खा है जिसमें क़यामत तक के लिए तमाम इंसानियत के लिए फ़लाह के तमाम पहलू खुदावंद आलम ने बयान किए हैं। लिहाजा रसूल गिरामी ने एक ऐसे माशरे में आँख खोली कि जो इंतहा गहराइयों में गिरा हुआ था ज़लालत व गुमराही की, और आपने उस माशरे को बुलंद किया और मकाम तौहीद तक ले गए और ऐसे अखलाक से वारस्ता किया अपने असहाब को कि जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है कि अगर कोई एक उनमें से फ़र्ज़ करें किसी जगह प्यासा था और पानी नहीं था, तो उसके पास अगर एक कासा पानी आया तो दूसरे की तरफ उसने भेज दिया और वो आखिर में शहीद हो गया प्यासा ही। ईसार इस मकाम पर आ गया इस माशरे में कि जो इस कदर गुमराही में घिरा हुआ था कि जहाँ मसलन बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था, वहाँ रसूल गिरामी ने अपनी बेटी के घर पर 6 महीने तक नमाज सुबह के बाद आकर सलाम कर कर ये बताया कि बेटियों की अज़मत क्या है और इसको किस निगाह से देखना चाहिए। तो गरज़ ये है कि इस्लाम एक जामे दीन है
اس میں سیاست سے لے کر اقتصادیات، اس میں معاشرتی روابط، اخلاق، اور سب سے بڑھ کر جو محور ہے وہ توحید، اسے محفوظ رکھا ہے. اور اسی میں انسانیت کا کمال ہے کہ خداوند متعال واحد یکتا کے سامنے انسان جھکے اور ہزاروں خداؤں سے نجات پیدا کرے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر علامہ کوکب نورانی اوکاڑی صاحب نے، جو کہ معروف عالم دین ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے اور آج کی مناسبت سے ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ علامہ کوکب صاحب. السلام علیکم. علامہ کوکب صاحب، آج کا دن ہم بڑے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم کو جو ہے وہ انسانیت کی بھلائی فلاح کے لیے اور مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا. ہم بحیثیت مسلمان مانتے ہیں، عقیدہ ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر کیا آج تک ہم وہ حق ادا کر سکے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک شفاعت بخشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو آپ کے ذریعے پوری ملت اسلامیہ کو کائنات کی سب سے بڑی عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بات ہے ہر سب جو مسلمان ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے اور وہ خوشی منا رہا ہے. سوال جہاں تک آتا ہے اس میں بہت سے پہلو ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری کتنی ہے، ان کو جانتے کتنا ہے، ان کو مانتے ہیں، کیا ان کی باتیں بھی مانتے ہیں، ان کے فضائل اور فضائل کو دیکھتے ہیں، لیکن جو ارشادات ان کے ہیں ان کو کبھی سوچنے سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں کی. اصل میں نعرہ تو ہم سب لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تو ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجوہات بہت سی ہیں. ہمارے نصاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہونا چاہیے، جس طرح ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. اوکیجنلی ہمارے ہاں میڈیا پہ ذکر ہوتا ہے، ہم جس طرح باقاعدہ کسی کی تربیت کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. گھروں میں بھی بہت کم ہیں، جہاں جہاں ہے وہاں اس کا اثر ملتا ہے. فلاحی ریاست کب بنتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس میں تعلیم ہے، علم دیا گیا ہے. انسان کی عزت علم سے ہے، اس کے بعد پھر اس کا کردار ہے. ہمارے ہاں اخلاق اور علم کے حوالے سے جو معیار ہے مسلمانوں کا وہ آج بہت کم ہو گیا. 400 سال سے غیروں نے ترقی کر لی، ہم علم چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگ گئے. انحطاط جس کو کہتے ہیں نا، کمزوری یا پستی جس کو کہتے ہیں، ہم اس کی طرف چلے گئے. ہم نے اپنی خوبیاں دوسروں کو دے دی، دوسروں کی خرابیاں اپنا لی. اب شکوہ کب تک کرتے رہیں گے؟ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ شرط ہوتی ہے. ارادہ کر کے اس کے لیے تکلیفوں کو سہتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے حکمران بھی، ہمارے سیاستدان بھی، جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں کسی حکومت کے، اس میں عام آدمی بھی شامل ہے، خاص آدمی بھی شامل ہے. ایک ارادہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو واقعی مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنانا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کی سب سے بڑی قوت ہی اس کا ارادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کے سامنے ہر دیوار کو گرا دیتا ہے. تو عزم کی ضرورت ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہوئے ان کی سیرت اپنائیں. اب صرف زبانی دعوے نہیں ہوں گے، ہم سب کہہ رہے ہیں لیکن مدینہ کی ریاست جھوٹ نہیں تھا، مدینہ کی ریاست میں ملاوٹ نہیں تھی، مدینہ کی ریاست میں طبقاتی تقسیم نہیں تھی. آج ہم ان
سب چیزوں میں ابھی تک ہے اور شاید نکلنا نہیں چاہتے. علامہ کوکب صاحب آپ نے بڑا مفصل تبصرہ کیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ علامہ باقر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. علامہ باقر صاحب, اگر ہم بات کریں جب مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی. مسجد نبوی ایک عبادت کی ماجگاہ تو تھی, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر دیگر جو معاملات تھے ان کو بھی, اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ریاستی سیکریٹریٹ کا قیام ہوا تھا تو غلط نہ ہوگا, وہاں پر سفیر سے بھی ملاقات ہوتی, دیگر وفود سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی کے معاملات جو ہے یا ریاست کے معاملات کو طے کرتے تھے ان امور کو. ہماری مساجد, ہمارے فقہ ائمہ مساجد, ان کا کیا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم شکوہ کرتے ہیں جیسے علامہ کوکب نورانی صاحب نے فرمایا کہ ہم کب تک دوسروں سے شکوہ کرتے رہیں گے, لیکن کیا ہمارے علماء دین نے اس طرح سے اپنا کردار نبھایا, ہمیں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے احساس دلایا؟ ہم مساجد میں جاتے ہیں تو الگ الگ خطبات ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں, الگ الگ فقہ ہمیں نظر آتے ہیں. آج کا مسلمان اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک مسجد کا تعلق ہے دین میں, وہ ہر خوبی کی بنیاد ہے. رسول گرامی نے وہیں سے تبلیغ کی, وہیں سے خطبہ دیے, وہیں سے شریعت کو بیان کیا. وہیں پر جتنے بھی سفرا آتے تھے آپ سے ملاقات کرتے تھے, آپ سے آپ حجت طلب کرتے تھے آپ کی نبوت پر. غرض یہ کہ زندگی کے تمام مسائل آپ نے وہیں پہ حل کیے, اور غریبوں کے لیے, اصحاب صفہ کے لیے بھی جو ایک چبوترا تھا وہ بھی اسی مسجد نبوی میں تھا. ہر مسئلے کا حل مسجد سے ہی آپ نے کیا. آپ نے الگ سے کوئی عمارت تعمیر نہیں کی جس میں جو ہے وہ کوئی سیکریٹریٹ ہو, کوئی صدر مقام ہو, کوئی وزیر اعظم ہاؤس ہو. ٹھیک ہے, وہی اسی کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں آپ رہتے تھے. تو سادگی کے ساتھ اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے ساتھ فقط آپ نے جو ہے وہ جس چیز پہ توجہ دی وہ علم ہے, وہ معرفت ہے, وہ تقوی ہے, وہ حلم ہے, وہ اخلاق ہے, وہ آپ کا جو توحید کے لیے اس کائنات میں سب سے جو بنیادی حق ہے انسان کا, فطری حق ہے, وہ خدا پرستی ہے. اس خدا پرستی کے لیے آپ نے جو ہے تمام جدوجہد کی. غریبوں کو آپ دیکھیں کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو جو سب سے پہلا کام آپ نے مدینے میں کیا, وہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے جو قریش کہلاتے تھے ان کے درمیان, اور جو انصار کہلاتے تھے مدینے میں جنہوں نے آپ کا استقبال کیا, ان میں اخوت پیدا کی, بھائی چارہ پیدا کیا, جو کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے. آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان افراد کے درمیان کوئی جنگ نہیں تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا, یہ بھی مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تھے, فقط ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک عقد اخوت پڑھا گیا تاکہ یہ انسجام پیدا کریں, یہ ایک حقیقی واحد اور قوم بنے, اور جب یہ کمال کے اتحاد میں پیوستہ ہو جائیں گے تو ترقی کریں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ قلیل عدد ہونے کے باوجود انہوں نے اخوت کی, اور آپ نے جو ہے وہ اس اخوت کے ذریعے انہیں آپس میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ جو لوگ لوٹے پیٹے وہاں سے آئے تھے مکے سے, ان کو انصار نے اپنے گھر کا آدھا حصہ دیا, اپنے گھر کا سامان دیا. اس طرح سے ان کی پرورش کی کہ وہ مثلا اس نئے شہر میں غریب محسوس نہ کریں اپنے آپ کو, وہ اس کا حصہ محسوس کریں. اور یہ اس طریقے سے جو تحریک تھی غریبوں کو پروان چڑھانے کی, وہ آپ نے انہیں پروان چڑھایا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہی مدینہ جہاں آپ کے لیے شروع میں ایسے افراد تھے جن کے پاس یا اوپر کا حصہ میں لباس نہیں تھا, فقط نیچے کے حصے کا لباس تھا جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں, یہ اس کیفیت میں آہستہ آہستہ بلند ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بیت المال کا کیا حل ہوا. انسان بگڑ جائے نا تو اس کو جو ہے نا خیر, بعض اوقات خیر انسان کے لیے شر بن جاتا ہے. ٹھیک.
علامہ کوکب صاحب بڑی بہترین بات کی علامہ باقر زیدی صاحب نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی شکل میں رہتی دنیا تک ایک رول ماڈل جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم امہ کے جو حکمران ہیں وہ اس طرح ایک رول ماڈل نہیں پیش کر سکے؟ کس چیز کا سب سے زیادہ فقدان آپ کو نظر آیا؟ معاشرے میں عدم مساوات نظر آئے، غربت، جہالت، کیا چیز ایسی تھی کہ وہ طرز حکمرانی اپنا نہیں سکے؟ لوگوں نے تعیشات کو اپنایا ہے، محنت سے دور ہوئے ہیں. علم نفع دینے والا علم، ہم نے دنیا کمانے والا علم تو پڑھ لیا لیکن نفع دینے والا علم نہیں پڑھا. ہمارے اندر تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوڑ ہے آسائشوں کو حاصل کرنے کی. یہی حکمرانوں نے دیا، یہی سیاستدانوں نے دیا. 56 سے زیادہ ملکوں نے مل کر کوئی بھی اپنی قوت کو ابھی تک ثابت نہیں کیا. ہمیں آج بھی اپنے سے کم آبادی والوں سے مطالبات ہی کرنے پڑتے ہیں، اپیلیں کرنی پڑتی ہیں. جی کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے کردار اور علم کو مضبوط نہیں کیا، نہ علمی سطح پر آگے بڑھے. ابھی آپ مسجدوں کا ذکر کر رہی تھی. ہماری مسجدیں، ہماری اسمبلیاں بھی تھی، ہمارے مراکز بھی تھے، ہمارے سینٹر تھے. اس میں ہر طرح کی سہولت، کسی مرض والے کو، کسی کمزور کو، سب کو وہیں سے مداوا ہوتا تھا. آج ہم نے مذہب کو ایک طبقے تک کر دیا کہ یہ مذہبی طبقہ ہے اور دوسروں کو کہہ دیا کہ وہ مذہبی نہیں ہے. یہ تقسیم ہم نے کر کے اپنی سوچ کے زاویے بدلے ہیں. ہر مسلمان کا کردار ہوتا ہے. اگر آپ کسی مملکت یا معیشت کی بات کریں اس میں چنتا بھی اہم ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچ اپنائی نہیں ہے. ہماری سوچ کے زاویے بدلے گئے اور ہم قبول کرتے گئے. ہم دوسروں کے روب میں آ کر اپنی صلاحیتیں کھوتے گئے اور آج ان کو پانے کی جستجو بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ہماری جو کمزوری کہ ہم میں وہ شوق ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں. ہم بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں انقلاب برپا کیا تھا اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت مشکل کام تھا. آج وہ نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل بھی ہیں مگر ہم ان کی سیرت کو اپناتے ہی نہیں ہیں. صرف زبانی ذکر ضرور کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. علامہ کوکب نورانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ کا ناظرین بہت بہترین بات علامہ کوکب صاحب نے کہی کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ مذہبیت اور طبقات میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے. دین جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے. دین اسلام ہر طرح سے بہترین دین ہے اور دین اسلام جو ہے ہمیں بہترین حکمرانی کا درس بھی دیتا ہے اور اخوت بھائی چارگی کا درس بھی دیتا ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج کے پروگرام کی مناسبت سے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ اب آج کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے رب العالمین کے ایک ایسا بہترین تحفہ رہتی دنیا تک ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی ہم پر اس کے اثرات جو ہے وہ معجب ہوں گے. میرے ساتھ اس وقت مختلف علماء کرام اور مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں. اسی حوالے سے ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں. علامہ باقر صاحب، ہم بارہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان کی تعلیمات سب جانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے آج کا کوئی مسلمان اس پہ عمل درآمد کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ہم نے کتنا حق ادا کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ان کی بحیثیت ان کی امت کا، کہ آج ہم زبان سے تو کیا بات نام لیتے ہیں، درود پاک بھی صبح شام پڑھتے ہیں، مگر کیا ہم اس کے لفظ کی ترجمانی کر پائے ہیں؟ کیا ہم ایک مسلمان کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا پائے ہیں؟ دیکھیے، دین اور اسلام ایک قانون کا نام ہے اور قانون پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ایک نسخہ لکھا گیا ہے، ڈاکٹر نے آپ کے لیے ایک نسخہ لکھا ہے، اگر آپ اس دوائی کو کھائیں گے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. اگر آپ کہیں گے دوائی یہاں رکھی ہوئی ہے میں اسے دیکھتا رہوں تو یہ دوائی ٹھیک نہیں کرے گی.
اسلام قوانین کا نام ہے. اسلام مثلا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی سچائی، ٹھیک ہے، آپ صادق اور امین تھے. صداقت اور امانت ہی ایک محور کے طور پر اگر اوپر سے لے کر نیچے ایک یعنی بہت ہی چھوٹے آدمی تک بھی یہ جو ایک چینل ہے سچائی کا اگر پہنچ جائے، سب اگر سچے ہو جائیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے معاشرے میں. ہمارے ہاں جھوٹ اس طرح سے رائج ہو گیا ہے کہ وہ سچ ہے. بے شک یہ مشکل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جھوٹ بول کے تجارت نہیں کریں گے تو وہ کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان کو. اسی طرح سے بڑے بڑے مسائل کے اندر سیاست میں بھی اگر ہم یہی کام کریں، سمجھتے ہیں کہ جناب شاید جھوٹ بول کر ہی سیاست کی جا سکتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی جو ہے تشویش کا شکار ہو جاتا ہے. اب ایک علم اخلاق میں یہ ایک مسئلہ ہے سچ بولنا، صادق ہونا. اسی کے اثرات آپ دیکھیں کہ اگر یہ عملی طور پر معاشرے میں نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر ہم مدینے کی بات کرتے ہیں، رسول گرامی کی بات کرتے ہیں اور اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نظام کی مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں. مثلا ابھی ہمارے پاس جو اقتصادی مشکلات ہیں پاکستان میں، قرضے ہیں اور یہ تمام چیزیں، ہم اپنی عوام پر اور اپنے وسائل پر تکیہ کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. رسول گرامی نے مدینے میں آنے کے بعد اس قسم پرسی میں جو آپ کے ساتھ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اصحاب صفا آپ کے سامنے کھانے کو نہیں تھا ان کے، اس کے باوجود آپ نے نہ کسی سے کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نہ کسی سے قرض لیا، نہ کسی کے سامنے. جب آپ یہ تمام چیزیں کریں گے تو پھر یہ دنیا ہے، جب وہ ان کی باتیں ماننی پڑیں گی بہت ساری، پھر آپ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے آپ کا معاشرہ ہے اختلاف کا شکار. وہ وہاں سے اگر اختلاف آئے گا تو آپ کو اختلاف بھی کرنا پڑے گا. وہ اگر آپ کو ڈیپیوٹ کریں گے کہ یہ قتل بھی کریں تو یہ بھی کرنا پڑے گا. یہ تمام اسی وجہ سے معاشرہ خراب ہوا. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر محترم جامع بنوریا مفتی نعیم صاحب نے جوائن کر لیا. السلام علیکم مفتی نعیم صاحب. جی السلام علیکم. مفتی نعیم صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، مکمل ضابطہ حیات، مکمل ضابطہ اخلاق، جنہوں نے مثالی طرز حکمرانی بھی دی. آج ہم بات کرتے ہیں مدینہ ریاست بنانے کی. سب سے پہلے پاکستان معاشی مسائل میں ایک طرح سے الجھا ہوا ہے. مدینے میں جب معیشت کا ہم ایک جب جائزہ لیتے ہیں تاریخ کا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہودیوں نے وہاں پہ سودی نظام جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. اب مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تھے، آپ نے اپنی حکمت سے جو ہے سب سے پہلے سودی نظام کو جو ہے وہ ختم کیا تھا. آج اسلامی فلاحی معاشرے میں سودی نظام کا بھی بڑا مطلب ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ، ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ مدینے کی ریاست قائم کرنا، یہ مدینے کی ریاست کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اس لیے کہ مدینے کی ریاست کیسی تھی خان صاحب کو غالباً مطالعہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کسی سے سن کے اس مدینے کی ریاست کے لفظ کو نقل کر دیا ہے. تو پہلے تو ان کو چاہیے کہ مدینے کی ریاست کا مطالعہ کرے اور اس کے بعد بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی مدینے کی، وہ آپس میں جوڑ، اتفاق، اتحاد. پرسوں ان کا بیان آ رہا ہے کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ یو ٹرن لے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو ٹرن لیا کرتے تھے؟ آپ نے جو بات کہی وہ ایک مرتبہ کہی اور سچ طریقے سے اپنی سیاست کے نظام کو چلایا. آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں، جب نبی علیہ السلام حدیبیہ میں صلح کی ہے، بعد آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مسلمان مدینے آئے گا میں اس کو مکے واپس بھیجوں گا. چنانچہ آپ نے ان کو مکے واپس بھیجا، باوجود یہ کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے. صلح اسے کہتے ہیں مدینے کی ریاست کے جو آپ نے کہہ دیا اس میں کوئی ٹرن نہیں ہے. وہ بات کہہ دی، اسی پر عمل ہونا چاہیے. آج مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لوگوں کی دکانیں توڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے امن و امان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے آئے تھے اور یہ کیا تھا کہ جو آج یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہر گلی میں کسی کی 60 سال پرانی دکان ہے، کسی کی 70 سال پرانی دکان ہے. آپ نے اپنی قوم کو بے روزگار کر دیا، اپنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اس کا نام ہے مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست اس کا نام ہے کہ آدمی جو ہے سود کے سودی کام چل رہا ہو اور
دوسروں سے سود کے اوپر جو ہے رقم لی جا رہی ہے اور وعدہ کر رہے ہیں مدینے کے لیے اللہ کے واسطے مدینے کی ریاست کی عزت کرے، مدینے کی ریاست کا لیکن احترام مفتی نعیم کرے۔ صاحب، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہے مختلف علماء کرام سے ملاقات بھی کی تھی، مختلف فقہ سے جو تعلق رکھتے تھے علماء کرام ان سے بھی بات چیت کی تھی، تو آپ لوگوں نے ان کو مطلب ان سے مطلب کیا اس میں آپ کو نظر آیا؟ وہاں پر تو سب نے ان سے ایک اتفاق بھی کیا ان کی طرز حکمرانی کے حوالے سے، کسی نے ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا گوارا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ ریاست کا ان کو تصور ہی نہیں پتا ہے، کسی نے ان سے یہ پوچھنا گوارا کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے خان صاحب کو خط بھی لکھا، پیغام بھی دیا کہ آپ علماء کی اہل حق کی جماعت بنائیں جو آپ کو مدینے کی ریاست اور طریقہ کار سمجھائے۔ مدینے کی ریاست تو بہت دور کی بات ہے، آپ یہ کہ کم از کم لوگوں کے اندر حق بات تو کہیں، لوگوں کو روزگار تو دیں، لوگوں کے مسائل کو دور کریں۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ مدینے کی ریاست یہ ہے کہ آج بتلایا کہ 600 دکانیں جو ہیں لوگوں کی جو 40 سال 50 سال پرانی تھی ان کو توڑ کے بے روزگار کر دیا۔ تو بھائی یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ قانون ہو، دوسرے کے لیے لیکن اس کچھ کے قانون پیچھے بھی ہو۔ مفتی نعیم صاحب یہ وہی لوگ تھے، مدینے کی ریاست، اس کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو اقتدار پر برجمان ہونا چاہتے تھے، جنہوں نے غلط طریقے سے بھولے بھالے لوگوں کو روزگار کا ایک جھانسا دے کر ان کو زمینیں دی یا دکانیں دی۔ آج وہ کہتے ہیں جی یہ ان آتھورائزڈ ہے اور لیگلائز نہیں ہے، تو اس میں ان کا قصور تو نہیں، اس میں تو حکمرانوں کا ہی قصور ہے یا وہ جو سیاسی جماعتیں ان کا قصور ہے؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ گرا رہی ہے نا، عدالت کے کہنے پر کر رہی ہے یہ۔ بات یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ طاقتور کے ساتھ ہیں، غریبوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، آپ توڑے نا، بحریہ ٹاؤن کو توڑ کے بتائیں، 25-30 منزلہ جو بلڈنگیں بنی ہیں غیر قانونی ان کو توڑ کے بتائیں، اور دوسری چیزوں کو بتائیں۔ لوگ غریب بیچاروں کو بالکل جو ہے فٹ پاتھ پر لے آئے ہیں، جی ان جی کو کہیں اللہ کا واسطہ، آپ چیف جسٹس کو بھی کہیں کہ تم 2 مہینے بعد ریٹائر ہو رہے ہو، ٹھیک۔ لیکن لوگوں کی جو لے کر جا رہے ہو اس سے کیا ہوگا؟ علامہ باقر صاحب سے بھی میں ذرا اس کی بات کر لیتی ہوں۔ علامہ باقر صاحب، ریاست مدینہ کی جو ادارے تھے، خاص طور پہ عدلیہ، وہاں ہمیں انصاف نظر آتا تھا، حق نظر آتا تھا۔ آج صرف عدلیہ پر ہی ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہم بہت سارے اداروں پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑے تو جواب دہ حکمران ہے نا، حکمران سمجھتے ہیں کہ ان کو جو کرسی اور اقتدار ملا ہے تو ان کی تو چاندنی ہو گئی، لیکن روز محشر سب سے زیادہ پکڑ انہی کی ہے، جزا اور سزا انہی کے اوپر زیادہ ہے۔ عام آدمی کو تو پھر بھی اس پہ چھوٹ ہے، حکمرانی جو ہے حکومت کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہے کہ روز محشر ان کا گریبان زیادہ کسا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ دیکھیے جتنی شخصیت مقام کے اعتبار سے بلند ہوگی اتنی اس کی ذمہ داری اور اتنی اس کی گرفت بھی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طے شدہ بات رہ گئی بات کہ یہ مسئلہ فقط اس موجودہ حکومت کے اوپر ہم ٹارگٹ کر کے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مجموعی طور پر پاکستان میں نظام کی بات کر رہے ہیں۔ جو حکومتیں پہلے آگے چلی گئی ہیں، جنہوں نے غیر قانونی کام کرنے دیے اور ہوتے رہے، وہ چاہے 50 سال پرانے ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز جو باطل ہے وہ 50 سال گزرنے سے حق نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ موضوع میرے خیال میں ہماری اس گفتگو سے زیادہ قربت نہیں رکھتا ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، رسول گرامی کا ماننے والا ہے، اس کی داخلہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، اس کی اقتصادیات کس پہ بیس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اور عدلیہ جو ہے وہ کس قدر انصاف پر مبنی فیصلے کرے، یہ بات صحیح ہے کہ عدلیہ کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ بلا تفریق عدل فراہم کرے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ٹھیک ہے، کوئی بڑا مقام رکھنے والا ہو یا ایک فقیر انسان ہو، جب عدلیہ کے قاضی اور جج کے سامنے آگے کھڑا ہو تو اس کا ان کے ساتھ انصاف۔ لیکن علامہ باقر صاحب، میرا سوال، میرے ذہن میں پھر وہی ایک سوال آ رہا ہے، میرا حق ہے یہ سوال پوچھنا کہ علماء کرام صاحب کا ہمارے آج کے دور میں بہت اہم کردار ہے۔ تمام علماء، آپ نے بات کی تھی کہ ذمہ داری فطری حق جو ہے نا، خدا پرستی، فطری حق، آپ نے یہ بات کی، اسی بات کو میں سیکنڈ آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا کیا آج کردار ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ بہت کنفیوز ہیں۔ بالکل صحیح ہے، آج ہمارا کردار کردار یہ کلیئر کرنا ہے، ہمارا علماء کا یہ کردار ہے کہ ہم نہ فقط اس نظام کو بیان کریں جو رسول گرامی لے کے آئے تفصیلات کے ساتھ، بلکہ تمام انسانوں سے پہلے ہم خود اس پر کما حق و عمل کر کے دکھائیں تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے، جیسے رسول گرامی اپنی ذات میں اپنے صحابہ کے لیے
نمونہ تھے، اور انہی کو دیکھ کر جو آپ کے آج کا مسلمان باقر صاحب، آج کا مسلمان مذہب کو لے کے اتنا اشتعال انگیز کیوں ہے؟ میں نے کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی کہ ایک چرچ میں اذان ہوئی اور اذان دی گئی. کیا پاکستان میں، بالخصوص پاکستان کی بات کروں گی، کیا مساجد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مساجد میں کوئی چرچ کوئی پادری آ کر اپنی کوئی مذہب کی جو ہے وہ تلقین کر سکتا ہے وہاں پر؟ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتنا برداشت، عدم برداشت نہیں ہے؟ اسلام میں تو دین کی بات کر رہے ہیں ہم، مذہب کو الگ ٹریک پر لے کر چلے گئے اور دین ہمارا الگ ٹریک پر ہے اسلام. دیکھیے، اگر ہم وہیں چلے جائیں دوبارہ رسول گرامی کی مسجد میں، آپ انہی تمام مختلف مذاہب سے اسی مسجد میں ملاقات کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے اور دلیل بیان کرتے تھے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری مسجد کو مرکز ہونا چاہیے آج بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کہ اگر ہم ایک دفعہ ہم اسلام کے دائرے کے اندر بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ اسلام کے تعلقات دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، ان کے اندر تبلیغ کرنا، ان کو دین کی طرف بلانا کب ممکن ہے؟ جب ہم خود با کردار ہوں. جب ہم اعلیٰ درجے پہ ہوں گے تو نیچے سے دوسروں کو اوپر کھینچ سکتے ہیں. اگر ہم خود ہی پست ہیں تو ہم کس کو اوپر کھینچیں گے؟ لہٰذا ہمیں پاکستان میں ان تمام پہلوؤں سے ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقی طور پر بھی. اور ہم ایک دور سے گزر آئے ہیں، پچھلے 40 سال میں پاکستان میں کس قدر قتل و غارت گری ہوئی ہے ہر پہلو سے، ٹھیک ہے. ہم اگر اس کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ آئندہ کے لیے ہمیں، اور جو ادارے بھی اور جو افراد بھی اس میں ملوث تھے، جب تک ہم ان کو تطہیر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تمام جو ہے نا گند کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت درخت اگائے. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی تک جو روش ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مٹی ڈالو ہر چیز کے اوپر، اس گندگی کو چھپا دو. بھائی وہ گندگی اندر ہے، اسی سے بیج اگے گا تو پھر وہی اسی طرح کا پھل دے گا دوبارہ. آپ اس کی تطہیر نہیں کر رہے. آپ تطہیر کرنے کی بجائے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ سب کو جو ہے وہ اچھے اور برے کو، حق و باطل کو اور قاتل و مقتول کو جمع کر کے جو ہے وہ آگے بڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ تطہیر کریں معاشرے کو آگے. ابھی آپ مثلا یہی جو مثالیں سامنے آئیں، یہ جو دکانیں گرائی جا رہی ہیں، یہ بھی تو ایک معاشرتی تطہیر کا طریقہ ہے. جی ٹھیک ہے، غیر قانونی چیزوں کو آپ گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو جن کے کردار صحیح نہیں ہیں ان کی تطہیر ہونی چاہیے، اور وہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا خود بھی کردار صحیح ہو. ٹھیک ہے. اب مثلا میں اگر کہوں اقتصادی میدان میں ہم اگر ضعیف ہیں، اگر ہم اقتصادی میدان میں ضعیف ہیں، ہم اس وقت بھی ضعیف تھے جب 65 کی جنگ ہوئی تھی، اور یہی عوام تھے جنہوں نے جو ہے وہ، یہی خواتین تھیں جنہوں نے اپنے زیور دے دیے تھے پاکستان کے لیے اور باہر سے قرضہ نہیں لیا تھا. کیا آج ہم یعنی پاکستان میں جو پاکستانی ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں ان سے کیا کہتے ہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بجائے کہ آپ باہر سے بھیک مانگیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ جس کے بھی سامنے ہاتھ پہ گے وہ آپ کے اوپر اپنی سیاست چلائے گا. پھر جب آپ اس کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے تو وہی تماشے ہوئیں گے جو 40 سال سے ہو رہے ہیں پاکستان میں. ناظرین، ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں اس وقت جہاں پہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، دعوے اتنے بڑے بڑے کرو کہ حقیقت کا گمان ہونے لگے، اور پھر فریب ایسا دو کہ آپ کو اجالے تک کا جو ہے ایک گمان ہونے لگے. لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اپنے دین سے، ہم اپنے دین اسلام سے بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں. دین اسلام وہ ہے تو جو مسلمانوں کو حکم ملا تھا کہ ایک دوسرے کے محافظ اور معاون بنو، ہم وہ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ آج پورے امت مسلمہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفسا نفسی اور خون ریزی کا سلسلہ ہے، اور یہ مسلم امہ ہی ہے جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور بہت ہی ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ آج ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والی جو موجودہ حکومت ہے اس پہ وہ کتنا عمل درآمد ہو رہے ہیں، اور اسلامی فلاحی معاشرے کا جو تصور ہے کیا ان کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تو علامہ باقر زیدی صاحب موجود ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں مختلف مذہبی اسکالر اور عالم دین جو ہے وہ جوائن کرے ٹیلی فون لائن پہ. اس وقت ہمیں مفتی نور رحمانی صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ.
مفتی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ آج ان کی ولادت پاک کی سعادت ہم سب کو مل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثالی طرز حکمرانی ہمیں ہر طرح سطح پر نظر آئی، داخلی خارجی لے لیں، بکھرا ہوا یثرب تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلامی فلاحی ریاست کو جو ہے وہ فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ آج ہم دعوے تو بہت کر رہے ہیں مگر ہمیں کیا اس کا کانسیپٹ بھی پتہ ہے؟ السلام علیکم۔ آپ نے بات کی ریاست مدینہ کے حوالے سے، تو ذہن میں رکھیے گا اس پوری کائنات کے اندر سب سے پہلی اور بہترین ویلفیئر اسٹیٹ ہے جو آج بھی تاریخ انسانیت کے اندر ایک مقام رکھتی ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ مدینۃ النبی ریاست ہے، جس کے امیر، جس کے حاکم، جس کے مفتی اعظم، جس کے چیف جسٹس، جس کے جرنیل، جس کے چیف آف آرمی اسٹاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس ریاست کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سارے شعبہ جات بنائے۔ آپ نے صرف 3 سال کے عرصے میں تقریباً 6 یونیورسٹیز، 6 کالجز اور 6 انسٹیٹیوٹس آپ نے بنائے، اور ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا وزیر تعلیم مقرر کیا۔ آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر خارجہ مقرر کیا، اور آپ کا کام یہ تھا کہ جتنی باہر کی ریاستیں ہیں ان سے بہترین اور اچھے دوستانہ تعلق کو قائم کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ریاست مدینہ کا چیف سیکیورٹی افسر اور چیف پروٹوکول مقرر کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ مدینے کی انتظامی امور میں اچھے اور اعلیٰ طریقے سے دیکھ بھال کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وزیر اعظم تھے، اور سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ کا کام تھا کہ آپ جتنے انتظامی امور تھے، جو دستخط تھے، جو قانونی دستاویزات تھی، وہ سب آپ کے پاس ہوتی، اور سب کا کام یہ تھا کہ مدینے کے اندر کوئی بھوکا نہ رہے، جس کے پاس کپڑے کی ضرورت ہو اس کو کپڑے عطا کر دیے جائیں۔ یتیم بچوں کو، جو وزیر خزانہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ یتیم بچوں کو کبھی محسوس نہ ہو کہ ان کا باپ نہیں ہے، کیونکہ مدینے کا حاکم محمد ان کا باپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک انداز ہے میرے رسول کا۔ بیواؤں عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ وزیر خزانہ سے کہیں، آپ کو دیا جائے گا۔ مدینے کے اندر ایک بہترین امن و امان کی صورتحال کی، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ کی طرف سے یہ ہدایت ملتی تھی کہ تمہیں اپنے دل کو بدلنا ہے۔ ہر ایک مسلمان صحابی رسول کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ آج مارکیٹس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ قیمت پر لڑائی ہوتی ہے، ذرا مدینے کی قیمت پہ بھی ذرا دیکھیں۔ مدینے میں 2 صحابی ہیں، بیچنے والا کہتا ہے کہ میں کھجور تمہیں 10 ریال کا بیچوں گا، اور لینے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں 11 روپے دوں گا۔ اللہ کا خوف اتنا ہے، وہ اس بات میں جھگڑا ہوتا تھا۔ اللہ نے وہاں برکت رکھی تھی، رحمت رکھی تھی۔ آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کاملہ کو اپنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز زندگی کو اپنائیں، تو انشاءاللہ ہم جہاں بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مطلب ایک ان کے درس اور تعلیمات کا ایک اثر تھا جو ہمیں اس وقت کے معاشرے میں نظر آتا تھا، اور صرف یہی نہیں نظر آتا تھا، اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں وہ خطبہ یاد ہونا چاہیے، جس میں انہوں نے بطور خلیفہ جو تھے سرکاری خزانے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس خزانے پر میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، اس میں 2 جوڑے میرے، ایک سردیوں کے لیے، ایک گرمیوں کے لیے۔ اور بھی ہمیں بہت سارے اس کے مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تھے تو جو ان کا کاروبار تھا انہوں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا تھا۔ اس سے معاشرے میں جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، جس میں امیر طبقہ امیر اور غریب طبقہ غریب ہوتا جاتا ہے، وہ ڈسکریمنیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج کے طرز حکمرانی میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، اپنے اپنے اقتدار میں اپنے اپنے ذاتی خزانے بھرے جا رہے ہیں۔
دیکھیے آپ کی بات کیونکہ بات تھوڑی کٹ کر آ رہی ہے، میں جو سمجھ سکوں میں سمجھاتا ہوں. مسئلہ یہ اس زمانے کے اندر ہم تعلیم پر توجہ دیتے، تربیت پہ توجہ نہیں دیتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم پر بھی توجہ دی تھی، تربیت پہ بھی توجہ دی تھی. وہی عمر بن خطاب جن کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مغرب سے لے کر مشرق تک عمر بن خطاب کی حکومت تھی. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. ایک دن وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ، اور گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے میں وہ عمر کہ جب میں بچپن میں بکریاں چلایا کرتا تھا تو میرا باپ مجھے کہتا تھا تو کبھی اچھا بکری چلانے والا نہیں ملتا. یہ مصطفیٰ کی نظر کرم ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہے کہ میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ان کے دل میں خوف خدا تھا. آج کے حکمرانوں کو کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. آج کے حکمران یہ سمجھتے کہ وہ کبھی مریں گے نہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی خوف نہیں ہے. جبھی دیکھیں امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا معاشی نظام لے کر آئے تھے کہ چند سال کے بعد مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. پورے مدینے میں زکوٰۃ دینے والے نظر آتے ہیں مگر مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو اپنا لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. بٹ ناٹ شاک ایک مفکر گزرا ہے، وہ چائے پی رہا ہے، ایک کانفرنس چل رہی ہے. کانفرنس چلتے ہوئے لوگ مختلف دلائل دے رہے ہیں کہ دنیا میں امن آ سکتا ہے، دنیا میں پالیٹکس اچھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ گڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے. بٹ شاہ چائے پیتے پیتے سے کب رکھا، اٹھایا رکھا اور اٹھایا رکھا. کہا جتنی دیر میں نے چائے پی ہے کب اٹھا کے رکھا ہے. اگر دنیا مصطفیٰ کے نظام کو اپنا لے تو دنیا میں کامیابی ہو جائے گی، دنیا میں امن آ جائے گا. چلے بہت بہت شکریہ مفتی نور صاحب، آپ نے ہمیں بڑی بہترین جو ہے ایک تشریح کر کے ہمیں بتائی ہے جو مدینہ ریاست کے حوالے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی اور جو ضابطۂ اخلاق کا ضابطہ حیات ہے اس حوالے سے. علامہ باقر صاحب، بڑی اچھی ایک بات مجھے لگی ان کی کہ آج کے دور میں تعلیم تو بہت دی جا رہی ہے، تربیت پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بھائی چارہ نہیں ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدینہ ریاست کا ایک جو کانسیپٹ ہے، جو ایک فلاحی معاشرے کا تصور ہے، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے؟ بالکل. اسلام جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیے کی بات کرتا ہے. رسول گرامی خدا نے بھیجا یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تلاوت قرآن یعنی علم پہنچانا، تزکیہ یعنی ان کی تربیت کرنا، انہیں ایک ایسے نہج پر ڈالنا کہ ان کی دل کی کیفیت بدل جائے. اور یہ جو ہے دل کی کیفیت بدلنے کا جو کام ہے یہ معلم کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اگر بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسے کیا آداب سکھائے جاتے ہیں، اور آداب جو ہے وہ کتنے دینی آداب سکھائے جاتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ دین سے خارج باتیں اسے سکھائی جاتی ہیں. یہ ایک مشکل ہے ہمارے لیے. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دوئیت کا شکار ہے. اگر ہم کاملاً اسلامی اصولوں پر عمل کریں، ایک مشکل، اگر آپ پاکستان میں 40 سال پہلے چلے جائیں، دیکھیں پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا اس کے 20 سال شروع کے 30 سال، اس میں آپ کو یہ افراتفری نہیں نظر آتی ہے. اس وقت علماء اچھے تھے، تربیت کا کام بھی کرتے تھے، ٹالرنس تھی اور ایک دوسرے کے لیے برداشت تھی. لیکن معاملات وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں جب ہر چیز دیکھیے لنک رکھتی ہے. جب ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اپنے وسائل پہ اعتماد نہیں کریں گے، دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو دوسرے جب اپنی پالیسیز دیں گے، پیسے دیں گے تو وہ اپنی پالیسیز بھی دیں گے. ایک پالیسی جو یہاں پاکستان میں آئی وہ ایک بین المسالک قتل و غارت گری تھی، وہ ہم نے انجام دی. یہ اس وقت یہاں پاکستان کے ادارے کہاں تھے؟ نہیں تھے. پولیس نہیں تھی، انٹیلیجنس نہیں، سب کچھ تھا. اس کے باوجود یہ کیسے ہوتا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ کیا ہے. یہ اگر ہم غیر اسلامی قوانین امپورٹ کریں گے، چاہے وہ مسلمانوں سے ہی آئیں، نتیجہ یہ ہونا جو ہمارے معاشرے کا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم دوبارہ پلٹنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں تطہیر کرنی پڑے گی. ہمیں گندگی چھپانے سے جو ہے ترقی حاصل نہیں ہوگی. ہمیں
اس گندگی کو ہٹانا پڑے گا. ٹھیک. اب اگر ہٹانے والا بھی خود ہی انہی چیزوں مشکلات میں گرفتار ہو, کیسے ہٹائے گا؟ اور اس تناقض میں ہم گھوم رہے ہیں. پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو میں آخری میں بس ایک آپ سے یہ بحیثیت امت مسلمہ جو کردار ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک دوسرے کے محافظ بنو, معاون بنو, مگر افسوس کے ساتھ آج ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں, شام میں دیکھتے ہیں, یمن میں دیکھتے ہیں, کشمیر میں دیکھتے ہیں, جو خون خرابہ, جو نفسا نفسی ہے. ہمیں مسلمان دوسرے مسلمان ملک کا گردن کاٹنے پہ تیار ہے, کاٹ رہا ہے, اس کے پیچھے شیطان جو فرعونیت ہے وہ ایک لابنگ اس پہ چل رہی ہے. قرآن کریم نے ایک راز بتایا جی, سورہ مائدہ کی 51 نمبر کی آیت. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان لانے والو عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا سرپرست نہیں بناؤ. مشکل یہ ہو گئی ہے آج کہ پوری دنیا کے وہ سرپرست ہیں, جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کو دیکھ کے پلاننگ کرتے ہیں. اس میں اگر ان کا مفاد یہ ہے کہ یمن کے بچے کٹتے رہیں, شام لٹ جائے, فلسطین جو ہے وہ قبضہ ہو جائے, کشمیر جو ہے وہ اس میں مسلمان کٹتے رہیں, مرتے رہیں, یا پاکستان میں فرقہ واریت پھیل جائے, اگر وہ ان کے مفاد میں ہے تو وہ یہ کام کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کیا سو رہے ہیں, کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں, عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, وہ کیوں ان سے پروگرام لیتے ہیں؟ اب آج یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے کہ ایک اسلامی ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مثلا حرمین شریفین کا رکھوالا بھی ہے, وہ ایک غریب ملک یمن, وہ مسلمان اس کے بچوں کو قتل کرتا ہے. ہاں, یہی مغربی دنیا آپ دیکھیں کہ وہیں اسی ملک کا ایک صحافی اگر قتل ہو جاتا ہے تو انہوں نے اتنا شور مچایا ہے, اور جو 3-4.5 ہزار بچے قتل ہو گئے, اسکول کی بس تباہ ہو گئی بموں کے ذریعے, اس پہ اس عالمی ضمیر کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی. کیوں ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی طرف حقیقی معنی میں پلٹنا چاہیے, اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بین المسالک ہمہ آہنگی, اتحاد امت جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے لیے, جس میں پاکستان کی بقا ہے. وغیرہ وہی دشمن, وہی یہود و نصارہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے کوشش کی شام کو توڑنے کی, وہ وہاں پہ تو کامیاب نہیں ہو سکے, ادھر سے شروع کیا تھا انہوں نے, ادھر کامیاب نہیں, لیکن اب یہاں ادھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں. بہترین بات آپ نے کہی کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, جو ہے وہ وقت کی بہت ضرورت ہے. وقت ہمارے بھی پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا کرنا چاہوں گی. ناظرین, بے شک آج کا دن بہت اہم ہے اور یقیناً پورے مسلمانوں کے لیے اہم ہے, لیکن آج کا ہی دن صرف اہم نہیں ہے, ہر روز اہم ہے. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو, اور اقتدار کے حوالے سے اگر بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اقتدار کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. تو یقیناً بہترین اقتدار جو ہے, جو آج ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, اگر بہترین اقتدار ہوگا تو بہترین اسلام بھی رائج ہو جائے گا, اور ہم وہ حق پورا کر دیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت امت پر ہم پر واجب ہے. شازیہ خان کو اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.